अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। 27वीं आईनी तरमीम की आवाज़ भी लग गई है। हुकूमत ये कह रही है कि अब 27वीं तरमीम भी आएगी। क्यों आएगी? ऐसा क्या रह गया 26वीं आईनी तरमीम में जिसको 27वीं में पूरा करना है? 26वीं तरमीम में सिर्फ इतनी लिमिटेड एक्सपोजर के साथ क्यों तरमीम की गई? क्या इसकी वजह यह थी कि उनको ये चाहते थे कि इससे पहले कि चीफ जस्टिस बदलें और नया चीफ जस्टिस आए, उससे पहले कुछ ऐसा कर लिया जाए जिससे 27वीं तरमीम आसान हो जाए। बहुत सारा कुछ हो सकता है इसके पीछे, लेकिन हुकूमत ने अभी स्याही खुश्क नहीं हुई थी 26वीं तरमीम की कि 27वीं तरमीम का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के भी बहुत से मामलात हैं। आज शायद असलम गुम्मन साहब को, ब्रिगेडियर असलम गुम्मन साहब को निकाल दिया गया पार्टी के इजलास से। ये भी बात चल रही है कि क्या बुशरी और अलीमा खान साहिबा को पार्टी को लीड करना चाहिए। बहुत सी बहस है। सलमान अकबर राजा साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद है। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात हुई आज, वो दाढ़ी बड़ी हुई है या कटी हुई है? नहीं, आज बिल्कुल वो क्लीन शेव थे। पिछली मुलाकात जुमेरात को हुई, उसमें दाढ़ी थी उनकी, लेकिन अब इतनी बड़ी 2 हफ्ते की दाढ़ी जितनी भी हो सकती। देखिए, उनको ऐसी हालत में रखा गया। आज उन्होंने बिल्कुल ये कोर्ट को भी बताया, वहाँ जो सहाफ़ी हजरात होती हैं उनको भी, कि जानवरों को, ये उनके अपने अल्फाज हैं कि जानवरों को ऐसे नहीं रखा जाता। देखिए, उनकी बिजली बंद रखी गई 5 दिन, 10 दिन उनको 1 मिनट के लिए भी, जो उनका 8x8 का सेल है, उससे बाहर नहीं निकलने दिया गया। उसके बाद अगले 10-12 दिन उनको सिर्फ 1.5 घंटे के लिए बाहर निकलने दिया गया। उनको एक्सरसाइज नहीं करने दी गई। तो ये इंतहाई मैं कहूँगा गैर इंसानी रवैया था। मेरी बुशरा बीबी से भी परसों पेशावर में मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि वो जब नमाज पढ़ने के लिए बैठती थी तो छत से चूहे उन पे गिरते थे। उनके कमरे में ओपन सीवर था और उसमें से चूहे निकल कर दौड़ते थे कमरे में। इन हालात में इनको रखा गया है। तो ये बात उन्होंने की, लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने बहुत बातें की। और अब मैंने सुना कि वो कह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट में भी मुकदमे के लिए तैयार हैं। बिल्कुल कहा, देखिए मैं एक कदम पीछे नहीं हटूंगा। ये जो डील, लेकिन पार्टी को क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? क्योंकि पार्टी का असल मसला पार्टी के इंस्ट्रक्शंस का होता है। देखिए, पार्टी को इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आपने हर सतह पे लड़ना है, आपने अदालतों में भी लड़ना है, ऐवान में भी लड़ना है, लेकिन सबसे बढ़ के ये सड़कों पे जंग। तो सड़कों पे तो आप नहीं लड़ना चाहते? नहीं, बिल्कुल लड़ना चाहते। देखिए, हम कोई मुहिम जो ही नहीं करना चाहते, हम ये नहीं चाहते। So how do you define सड़कों की लड़ाई? आप देखेंगे अगले चंद दिनों में, आप देखेंगे कि ये एहतजाज की जो लहर है ये पूरे मुल्क को लपेटेगी। अगर आपने बेवकूफी की, लेकिन लोग देखें, आपने आखिरी जो कॉल दी ना, ये बात में, क्योंकि लोग बात करते हैं, हम बाहर जाते हैं, लोग बात करते हैं। जिस दिन अली अमीन साहब चले गए, देखिए मैं अर्ज करूं, और उसके बाद जो वाकयात हुए, उसके बाद लोग उसको ट्रस्ट नहीं करते आपकी लीडरशिप। मैं अर्ज करता हूं, उससे एक बेचैनी सी फैली, उसको एक तबके ने सोशल मीडिया पे बहुत उछाला। देखिए, मैं आपसे सवाल करता हूं, अली अमीन साहब क्या वहां आकर डी चौक पे कोई डेरा डाल सकते थे, कोई धरना दे सकते थे? क्या वो 10 मिनट रहते, 20 मिनट रहते, 10 घंटे रहते? वहां शेलिंग हो रही थी, फौज खड़ी हुई थी, बुलेट्स चल रही थी, रबर बुलेट्स भी, लाइव फायर भी हो रहा था। तो वहां आना एक अलामती फतह थी। मकसद यही था, वो धरने की तैयारी नहीं थी। लेकिन जब आप लोगों को कहते हैं ना कि बाहर निकलो, आप ये नहीं कहते कि ये अलामती एहतजाज करेंगे और घर चले जाएंगे। आप कहते हैं सब आप देखिएगा, हम खान साहब को बाहर निकाल के, फिर आप भड़क ऐसी मारते हो, लोग भड़क के लिए तैयार होते हैं, फिर आप कहते हैं देखिए हम यहाँ नहीं करने तो थोड़ी आए थे। देखिए, ये बात मीडिया में गलत तरह से पोर्ट्रे हुई है। हमने कोई अडयाला की दीवारें तो नहीं गिरानी ना, जब लोग कहते हैं अडयाला चलो। बट आपके सीएम ये जिस तरह बयान दे देते हैं ना। देखिए, अब मैं अर्ज कर रहा हूं, हमने बिल्कुल गुफ्तगू वो करनी है जो हकीकत से जुड़ी हो। हम एक बहुत बड़ी सियासी कुव्वत हैं इस मुल्क की, और ये मुल्क इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि एक फ्रॉड, फ्रेब की, धौंस की बुनियाद पर इमारत खड़ी करे, जबकि अवाम में बेचैनी हो, अवाम सड़कों पे भी हो। सड़कों पे होने का ये मतलब नहीं है कि हमने तोड़ फोड़ करनी है, तो हुकूमत पे है। वो अगर शेलिंग करेगी, वो गोलियां मारेगी, तो एक सूरत हाल पैदा हो जाएगी। ठीक है, हम बड़े, मैं आपको आज या कल का बयान बता देता हूं, लेकिन अखबार उसमें मेरा ख्याल है अली अमीन साहब का बयान है। उन्होंने कहा कि जी अब हम बाहर निकलेंगे, देखिएगा हम, देखिए बाहर निकलते खड़का देंगे। नहीं, ये मतलब तकरीबन बयान इस किस्म का। देखिए, वो किसी भी मुल्क के ज़मीर के लिए लोगों का सड़कों पे बाहर होना, एहतजाज करना काफी हुआ करता है। ये नहीं है कि हमने कोई हमला करना है किसी इमारत पर, या हमने हमला करना है अडयाला पर। क्यों आते हैं आप? ऐसा नहीं एहतजाज करें, होगा, बिल्कुल होगा। आप देखेंगे यही, यू ब्रिंग एवरीबॉडी टू इस्लामाबाद, इट लुक्स एज इफ इट इज मोर देन जस्ट। देखिए, हमने अब ऐलान जो किया है, अगला हमारा बड़ा जलसा जो है वो पेशावर में होगा, पूरे खैबर पख्तूनख्वा, उससे बाहर फिर हम आएंगे। और ये तमाम सूबाई हुकूमतों पर है कि वो ना करें वो काम
جس میں دھونس کا عنصر ہو، جس میں ایک غیر قانونی طریقے سے آپ ایک آئینی جو حق ہے احتجاج کرنے کا اس کو روکیں، شیلنگ کریں، لوگوں کو پکڑیں، گھروں کو توڑیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود لوگ قائم ہیں۔ آج بڑی زبردست میری ابھی میٹنگ ہوئی ہے نیشنل اسمبلی کی عمارت میں پارلیمانی پارٹی کے ساتھ، جو پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی ہے، ایم این ایز کے ساتھ۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ سب کچھ سہ چکے ہیں، یہ لوگ اپنی جگہ مستحکم کھڑے ہیں، انہوں نے ہر قسم کا جبر سہا ہے۔ مستحکم اور کتنے ہلا گئے ہیں سر؟ دیکھیں میری نظر میں 2-3 سے زیادہ نہیں ہلائے، باقی لوگ کھڑے ہیں۔ وہ آپ کا ٹویٹ تھا وہ جس میں آپ کا دل ٹوٹا ہوا تھا ذہن قریشی لکھ؟ نہیں بالکل نہیں، وہ فیک اکاؤنٹ تھا؟ فیک ہوگا، میرا ایسا کوئی ٹویٹ نہیں ہے۔ اسلم گھمن صاحب کو آج آپ نے اجلاس سے باہر جانے کا کہا؟ نہیں ایسا بھی نہیں، یہ بھی غلط رپورٹنگ۔ وہ باہر نکلے اکیلے؟ دیکھیں وہ اجلاس میں آئے تھے، پھر کسی وجہ سے شاید وہ کچھ دیر کے لیے باہر گئے، اسی وجہ سے کیونکہ ان کو شو کاز ایشو کیا گیا۔ دیکھیں ہو سکتا ہے ان کا کوئی فیصلہ ہو، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں شو کاز تو ظاہر ہے نا، جن لوگوں کے خلاف شو کاز ہیں ان کو جواب دینا ہوگا۔ ہم ٹوٹ گئے تھے، ہم کسی کو چھپائیں گے نہیں۔ There has to be a reason نا، نہیں جو آپ سوچ رہے ہیں کہ ڈاکٹر زرکا ہو، وہ دوسرے سینیٹر صاحب ہو، شو کاز ان لوگوں گھمن کو صاحب دیا ہیں، گیا زین ہے، قریشی ہیں۔ جی شو کاز ان لوگوں کو دیا گیا ہے جنہوں نے ووٹ تو نہیں ڈالا خلاف، جو پارٹی کی ہدایات تھیں اس کے خلاف ووٹ نہیں ڈالا، لیکن جن کا رابطہ پارٹی سے منقطع ہو گیا تھا، 4-5-6 دن جن کا رابطہ نہیں رہا، ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنا رابطہ کیوں منقطع کیا۔ وہ اب اس کا جواب دیں گے، ہم دیکھیں گے کہ رابطہ منقطع ہونے کی ایک سینیٹر صاحب کے بارے میں مجھے آپ کی پارٹی کے ایک بڑے سینئر آدمی نے کہا، انہوں نے کہا میں نے ان سے پہلے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی میرا بچہ گیا، میں ان کے پاس ہوں یا جو بھی ہے، کہتے میں دوبارہ 2-3 دن بعد فون کیا تو وہ کلینک میں، لیکن یہی سب باتیں ہیں، اور اس وجہ سے انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہو رہا ہے، تو پھر اس وجہ سے شک نہیں بلکہ یقین ہو گیا تو یہ لوگ وہ ہیں جو پارٹی کے خلاف ووٹ ڈالیں گے، اور کچھ ایسا مسئلہ نہیں تھا جس مسئلے کا بتایا جا رہا تھا، یہ تمام باتیں پر کوئی اب ان بچوں کے کو سامنے رکھی جائیں گی جن لوگوں کو ہم نے شو کاز۔ پر یہ بات درست ہے نا، یہ ایسی چیزیں ہوئی ہیں نا آپ کی پارٹی کو؟ جی اب ایسی اطلاعات بالکل آئی تھی، اسی لیے ہم نے شو کاز نوٹس دیے ہیں نا، کہ جہاں کہیں ہمیں شک ہوا ہے، جس کسی کی حرکات و سکنات مشکوک تھیں، ہم نے اس سے پوچھا ہے کہ بتاؤ کیا ہوا۔ زین قریشی کدھر کھڑے ہیں سب؟ ہم نے ان کو بھی شو کاز نوٹس۔ آپ کا ذاتی ویو کیا ہے؟ نہیں ذاتی ویو میں نہیں بیان کروں گا، کیونکہ میں غالباً اس کمیٹی میں ہوں گا جو فیصلہ کرے گی۔ اب ان کی بات ہم سنیں گے اور ان کی بات سننے کے بعد ہم کوئی فیصلہ۔ انہوں نے بات تو آپ کو سنا ہی ہے؟ نہیں دیکھیں ان کی جو بات تحریری آئے گی، آئی ہے نا سر آپ کے پاس، اور جو وہ بات کریں گے جب ہم ان کو بلائیں گے تو سب کو سامنے رکھ کر ہم دیکھیں گے۔ لیکن وہ تو کہتے ہیں میں نہیں ٹوٹا، آپ لوگ، مجھے آپ کی بات سے لگ رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے وہ ٹوٹ گئے۔ نہیں میں نے یہ نہیں کہا، بالکل نہیں کہا، میں نے کہا جب وہ آئیں گے ان کی پوری بات سنیں گے۔ دیکھیں رعایت کسی سے نہیں ہوگی، یہ ہم نہیں کریں گے کہ کچھ کو بچا لیں کچھ کو معطوب ٹھہرائیں۔ جو بھی واقعات سامنے ہوں گے، جو بھی بات سامنے آئے گی، وہ ہم شفافیت سے دیکھ کر فیصلہ کریں گے۔ عمران خان صاحب سے آج بات ہوئی ان لوگوں کے بارے میں؟ دیکھیں بالخصوص ان لوگوں کے بارے میں تو نہیں ہوئی، لیکن وہ بات تو واضح ہے نا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے ووٹ ڈالا ان کی بات واضح ہے، جن لوگوں کو شو کاز نوٹس دیا ان کا ہم فیصلہ کریں گے حالات و واقعات۔ اگر کسی پہ اتنی مشکل ڈھائی گئی کہ ان کو ووٹ ڈالنا پڑے وہ بھی ہم سن لیں گے، یہ بھی آپ دیکھیں گے، ہم دیکھ لیں گے کہ کیا صورتحال تھی۔ دیکھیں یہ تمام باتیں جو ہیں انسانی جو عنصر ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ کیا تھا، لیکن اگر لگا ہمیں کہ نہیں یہ بہانہ ہے، یہ صرف ایک دکھاوے کی بات ہے جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا، تو پھر فیصلہ وہی ہوگا جو ہونا چاہیے۔ تو انسانی عنصر اور معاشی عنصر دونوں عناصر دیکھے جائیں گے اس میں؟ نہیں معاشی نہیں، معاشی عنصر کوئی جواز بالکل نہیں ہے۔ دیکھا تو جائے گا نا کہ اگر وہ ایشو ہے نوٹ والا، تو اس میں تو پھر کوئی دیکھنے والی بات نہیں ہے۔ اگر کسی نے پیسے لے کر سنا کہ آپ ہی کی پارٹی کے لوگ نمبر بتانے کو کہتا ہے 40 کروڑ، کوئی کہتا ہے 26 کروڑ۔ نہیں یہ بڑے چھوٹے نمبر ہیں، 3 ارب تک گئی ہے بات۔ ہمیں تو دیکھیں اسی لیے ہمیں فخر ہے ہماری پارٹی کے لوگوں پر کہ اگر کہ انہوں نے 3 ارب لیے ہیں۔ نہیں لیے، دیکھیں نہیں لیے، اس 2-3 کے علاوہ آپ دیکھیں یہ آفر بہتوں کو ہوئی ہے، اور ہمارے لوگ ثابت قدم رہے ہیں۔ 8-10 لوگ تو بیک اپ پہ تھے۔ نہیں یہ کہنے کی باتیں، یہ جھوٹ ہے۔ نمبر تو پورے تھے نا ان کے، مولانا نہ آتے تو نمبر تو پورے تھے اجلاس کے لیے۔ یہ کہنے کی باتیں ہیں، اس میں بہت ساری بات بلف ہے۔ آج ابھی میں دیکھ رہا تھا، میں بھی قومی اسمبلی سے آیا ہوں، وہاں پہ ایک پیپلز پارٹی کے ایم این اے صاحب کہہ رہے تھے ہمارے پاس تو 50 تھے فخر سے۔ دیکھیں یہ فخر کی بات ہو جیسے، تو اس لیے کوئی بھی نمبر، کوئی کہتا ہے 11 تھے، کوئی کہتا ہے 50 تھے، تو یہ سب بلف ہے۔ اصل نمبر کیا تھا وہ بات سامنے آ جائے گی، لیکن اصل پبلک کریں گے اس چیز کو۔ دیکھیں اصل وہ ہم فیصلہ کر لیں گے، لیکن اصل جو بات قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اس تمام تر دھونس کے باوجود، اس تمام تر لالچ کے باوجود 2-3-4 کے علاوہ لوگ نہیں ٹوٹے، اور جو لوگ کھڑے رہے ہیں 80 ہوں یا 82 ہوں،
ان کو میں بالکل صدقے دل سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں اس ملک میں جمہوریت کا جو پودا ہے وہ جڑیں پکڑ چکا ہے. جتنی مرضی کوشش کرے فسطائیت, الیکشن لوٹے, عدالتوں کو درم برم کرے, لیکن یہ ملک آگے کی جانب بڑھ رہا ہے اور پی ٹی آئی اس جنگ کو لڑ رہی ہے. مجھے اس وقت کوئی اور طاقت ہے اور مختصر جماعتیں, چھوٹی جماعتیں جو ہمارا ساتھ دیں گی, لیکن بڑی جماعتوں میں یہ بیڑا اس وقت پی ٹی آئی نے اٹھایا ہوا ہے. حقوق کا بیڑا, آئین کا بیڑا, اصول کا بیڑا. اب میں 25 اکتوبر کو ایک خبر آئی کہ بشرا بی بی نے پی ٹی آئی کا ایک اجلاس بلایا ہے, بعد میں اس کی تردید کی, غلط تھی خبر, تردید کی گئی تحریک انصاف میں. اگر وہ بلائیں تو آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ نہیں, میرا نہیں خیال وہ بلائیں گی. ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. عمران خان صاحب بارہا کہہ چکے ہیں وہ گھریلو خاتون ہیں, ان کا کوئی سیاسی کردار نہیں ہے. آج خان صاحب کی بہنیں علیمہ بی بی اور عظمہ بی بی بھی موجود تھیں اڈیالہ میں, ان سے بھی گفتگو ہوئی اور تمام وہ گفتگو جو تھی وہ ایک طرح سے خاندانی نوعیت کی, ذاتی نوعیت کی, کھانے کے بارے میں تھی, کھانا کیا کھا رہے ہو, اور اس نوعیت کی گفتگو تھی جو ایک بہن اور بھائی کی ہونی چاہیے. لیکن سنا ہے کہ ان میں سے ایک سیاسی اجلاس بلائے جاتے رہے ہیں پہلے, جب الیکشن کے ٹکٹس کا معاملہ تھا اس وقت کچھ پارٹی کے اندر اختلاف تھا, کوئی پنجاب کا ادھر تھا, کے پی ادھر تھا. سوال یہ ہے کہ اگر ایکٹیویٹی کرنا چاہیں تو آپ لوگ انکار کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں کر سکتے بشرا بی بی اگر کرنا چاہیں؟ ان کا کوئی مشورہ ہوگا تو وہ ضرور اس پہ غور ہوگا, لیکن مجھے ان کا کوئی سیاسی کردار اس طرح کہ وہ لیڈ کریں گی یا ان کے حکم کے تحت پارٹی چلے گی, ایسا ہوتا مجھے نظر نہیں. بہت سے لوگ, مجھے ذاتی طور پہ میں جانتا ہوں, 2-3 پی ٹی آئی والوں سے ملاقات ہوئی, وہ کہتے ہیں کہ پارٹی کی لیڈرشپ اتنی متنازع ہو گئی کہ اب فیملی کو ہی لیڈ کرنا چاہیے, آنا چاہیے بشرا بی بی کو. شاید ان کا آپ سے بھی اختلاف ہوگا, پارٹی لیڈرشپ سے بھی ہوگا, لیکن بہت سے لوگوں کو یہ ایک مہم ہے, کوئی اختلاف ایسا نہیں ہے, کیونکہ آپ کی کریڈیبلٹی کے بھی بڑے مسائل ہو گئے نا عوام کے سامنے. نہیں, یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں, یہ سوشل میڈیا پہ زیادہ ہے, پارٹی کے اندر نہیں ہے. لیکن ڈی چوک کے بعد 4 اکتوبر کے بعد ایک بڑے منظم طریقے سے ایک بیانیہ بنایا گیا. وہ بیانیہ جو ہے بڑی آسانی سے زائل ہو جاتا ہے جب ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں. میں کسی سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ بھائی مجھے کہ کس طرح کوئی شخص ڈی چوک میں کھڑا ہو سکتا ہے. یہ کوئی 2014 کی بات نہیں ہے کہ آپ دھرنا دے کے 1.5 سال بیٹھے ہوئے ہیں یا 150 دن بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں یہ صورتحال تو نہیں ہے. اس وقت نہ کوئی ایف آئی آر کٹی, نہ کوئی شیلنگ ہوئی, بیٹھے رہے آپ. لیکن جب یہ صورت ہو تو آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ وہاں آ کر کوئی کھڑا رہتا یا بیٹھا رہتا؟ وہ تو 20 سیکنڈ میں انہوں نے عظمہ بی بی کو اور علیمہ بی بی کو گرفتار کیا گاڑی سے اترنے. ہاں, لیکن سر اس میں ایک دوسرا ایلیمنٹ یہ ہے نا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کیسے آپ توقع کرتے ہیں اس کی, پھر میں ڈی چوک پہ نہیں. علی امین صاحب دیکھیں, آپ علی امین صاحب یہ فرمایا 22 اکتوبر کو, جیسے میں پہلے بھی کہہ رہا تھا, وہ کہتے ہیں میں پورا پاکستان بند کر دوں گا. اب جب آپ یہ بیانات دے کر آتے ہیں پھر لوگ توقع بھی کرتے ہیں نا کہ آپ کی پولیٹیکل پارٹی جو کہہ رہی ہے they'll walk the talk. سنیے ذرا انہوں نے کیا کہا. اس دفعہ جو پلان ہو رہا ہے اور جو پلان میں کر رہا ہوں تو پاکستان کے ہر کونے سے, ہر جگہ سے لوگ نکلیں گے. انشاءاللہ پورے پاکستان کو ہم بلاک کریں گے. عمران خان کو رہا نہ کیا گیا, اگر ہمارا منٹ ہمیں واپس نہ کیا گیا تو ہم اس کے بعد ایک فائنل کال جو ہوگی ہماری. یہ بالکل ٹھیک ہے, پہلے بھی یہی کہا تھا. نہیں, یہ ٹھیک ہے. دیکھیں اب فائنل کال کب ہوگی, وہ جب دیکھیں ایک لمحہ ہوتا ہے, ایک موقع ہوتا ہے اقوام کی تاریخ میں جب اٹھ کھڑی ہوتی ہے قوم پوری. یہ پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے. بار بار میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے 27ویں ترمیم کی, اس میں اگر بنیادی جو حقوق ہیں, جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ہمارے, ان پہ کوئی وار ہوا, اگر انہوں نے ملٹری عدالتیں بنائی, کل آپ بھی پیش ہو سکتے ہیں. دیکھیں یہاں تو بہت ہی آسان ہے کہ آپ کی کسی گفتگو پہ, کسی انٹرویو پہ, کسی بیان پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ریاست پاکستان کو یا افواج پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے, ان کی شہرت کو نقصان پہنچایا ہے, اور کل کاشف عباسی کسی ملٹری کورٹ کے سامنے ہوگا, آپ کا کورٹ مارشل ہو رہا ہوگا ایک بند کمرے میں چھوٹے سے. تو یہ ایسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ اس پہ آپ کو بھی نکلنا پڑے گا. دیکھیں کسی صحافی کو, کسی وکیل کو, کسی مبصر کو, اداریہ لکھنے والے کو کوئی استثناء حاصل نہیں ہے. ہم سب پہلے انسان ہیں اور پاکستانی ہیں. جو کچھ پاکستان کے آئین قانون کے ساتھ ہوگا اس کا اثر ہم پہ ہوگا, ہماری آنے والی نسلوں پہ ہوگا. تو یہ ہوگا, اس لیے اس پہ آپ یہ مایوسی نہ کریں. یہ کہنا کہ پورا پاکستان اٹھے گا, پورا پاکستان بلاک کیا جا سکتا ہے اور ایک آخری کال دی جائے گی, یہ تمام چیزیں ایک سیاسی حکمت عملی میں اپنا اپنا مقام رکھتی ہیں. سر 26 یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ کل ہوگا. 26ویں ترمیم کے خلاف ہیں آپ؟ بالکل خلاف ہے. یا آفریدی صاحب کو چیف جسٹس نہیں ہونا چاہیے؟
دیکھیں 26ویں ترمیم کو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اگر 26ویں ترمیم نہ ہوتی تو منصور علی شاہ کو چیف جسٹس ہونا چاہیے تھا، اس کے بعد منیب اختر صاحب کو چیف جسٹس ہونا چاہیے تھا. ہمارا یہی موقف ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک صورتحال آپ نے پیدا کر دی ہے. تو اس کے اوپر کوئی تحریک چلے گی؟ بالکل چلے گی. ہماری تمام جو مزاحمت پہلی تحریک تو 26ویں ترمیم کے خلاف ہو گئی نا. نہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے دیکھیں 26ویں ترمیم کسی خلا میں تو نہیں نہ ہوئی. اس سے پہلے آپ نے الیکشن لوٹا. یہ ترمیم نہیں ہو سکتی تھی اگر 8 فروری کو الیکشن نہ لوٹا جاتا. آپ نے کم از کم ہم کہتے ہیں 80 سیٹیں ہم سے چھین کر اور لوگوں کو دی فراڈ کے ذریعے. اس کے بعد آپ نے معاملات کو عدالتوں میں آگے نہیں بڑھنے دیا. پھر آپ نے لوگوں کو اغوا کیا، دھونس کے ذریعے آپ نے یہ ترمیم کی. تو اس ہر عمل کے خلاف. سر لیکن آپ کمیٹڈ جواب نہیں دے رہے، کیونکہ آپ مجھے لگتا ہے کہ پارٹی 26ویں ترمیم کے خلاف بھی ہے. نہیں لیکن خلاف یحییٰ آفریدی صاحب کے بارے میں یا ان کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں کچھ کہنا بھی نہیں چاہتی. دیکھیں وہ چونکہ اس وقت آپ 2 کشتیوں کے سوار ہو گئے. بالکل نہیں. آج عمران خان صاحب نے بڑی وضاحت سے کہا کہ جس کسی نے 26ویں ترمیم کے حق میں ووٹ دیا ہے اس نے پاکستان سے غداری کی ہے. یہ ہے ہمارا موقف. اور اگر کل وکلا تحریک چلاتے ہیں، آج حامد خان صاحب اور دیگر وکلا نے ایک پریس کانفرنس کی. انہوں نے سینیورٹی پرنسپ کی بنیاد پر انہوں نے تنقید کی. پھر کہا کہ اب رانا ثناء اللہ بتا رہے ہیں کہ آئینی بینچ میں کون بیٹھے گا، کون نہیں بیٹھے گا. اور یہ بات بھی ٹھیک ہے، میں سناؤں گا اس کے اوپر کہ کیا اب جس چیز کا خوف تھا وہ یہی تھا کہ حکومت یہ فیصلے نہ کرے کہ بینچز میں کون ہوگا کون نہیں، اور وہ ہو جائے گا. میں آپ کو سناتا ہوں اس کے اوپر. اگر وکلا اس تحریک کا آغاز کر دیتے ہیں، حامد خان صاحب اور باقی کہتے ہیں جی ہم سڑک پر آ رہے ہیں احتجاج کرنے کہ یہ اپوائنٹمنٹ غلط ہوئی ہے، جیسے ہم ان سے آگے ہوں گے، تو یحییٰ آفریدی صاحب کے خلاف بھی ان سے آگے ہوں گے. پھر آپ سنیں رانا صاحب نے کیا کہا، اور وہ اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ چیز ہے جو عدلیہ کو خراب کرتی. خراب سے مراد عدلیہ کی آزادی کس سے ہے؟ انتظامیہ سے. جی کہ انتظامیہ کے پریشر جب آپ نے انتظامیہ کو حاوی کر دیا، جو یہ آپ نے جوڈیشل کمیشن بنانا ہے اس میں بالعموم جو انتظامیہ ہے، جو حکومت ہے، اس کی اکثریت ہوگی. پارلیمانی کمیٹی میں تو بالکل واضح اکثریت آپ نے بنائی وہ اس طرح ہے کہ اس میں ہمیشہ حکومت کی اکثریت ہوگی. آپ نے کہا پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن ہوگی بیسڈ آن ممبرشپ ان دی ہاؤسز، تو وہ تو ظاہر ہے حکومت کی اکثریت ہوگی. تو آپ نے بالکل یہ کہہ دیا کہ حکومت اب طے کرے گی کہ کس نے چیف جسٹس بننا ہے. یعنی کہ جو 3 سینئر موسٹ ہیں، صرف وہی نہیں جو آج 8ویں نمبر پہ ہے اور اس کو خیال ہے کہ 1.5 سال بعد میں 3 میں ہوں گا، وہ بھی سر جھکا لے، تاکہ ہر بندہ یہ سوچے. حکومت کے خلاف اب کون فیصلہ کرے؟ یہی مقصد ہے اس ترمیم کا کہ اب میں کہوں گا کہ میں نے اگر اہم پوزیشن لینی ہے تو پھر میں حکومت کے خلاف فیصلہ کروں. حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے بننا ہے یا نہیں بننا. آج اگرچہ میں 8ویں نمبر پہ ہوں، اگلے سال میں ٹاپ 3 میں ہوں گا، تو آج سے ہی میں مطیع و فرما بردار ہو جاؤں. اور جو آج ہیں ٹاپ 3 میں وہ تو سارے ہی سر جھکا لیں. یہ ان کا مقصد تھا. جی. اور وہ اب رانا صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ایک پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کے، اور وہ پیغام یہی دے رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان ججز کو آئینی کورٹ میں نہیں ہونا چاہیے. کیا کہا ذرا سنیں. جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب، یہ پچھلی جو کنٹروورسی چلی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ وہ خود بھی اس بات کو پسند کریں گے کہ انہیں جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا جو ہے وہ سربراہ بنایا جائے. ڈیسائیڈ جس فورم نے کرنا ہے اس فورم کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان نے کرنی ہے. تو یہ کیسے مناسب لگے گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان خود ہی کہیں گے جی میں ہی بن جاتا ہوں. انہیں اپنی اس پوزیشن کو برقرار رکھتے ہوئے نیچے جو ہے وہ ان کو دیکھنا چاہیے. چیف جسٹس آف پاکستان وہ آؤٹ ہو گئے، سینئر پیونی جج، اور تیسرے نمبر کے جج. سینئر تو اس لیے خود کبھی نہ چیف جسٹس بیٹھے کیونکہ اس نے تو خود بیٹھے، تو وہ کہہ رہے ہیں بیٹھے لیکن اپنے آپ کو کمیشن کو ہیڈ کرے لیکن اس سے آگے اپنا نام آئینی کورٹ میں اپنا نام نہ دے. تو اب حکومت یہ فیصلہ کرے گی. لیکن دیکھیں جب جس کنٹروورسی کا ذکر کر رہے ہیں رانا صاحب، اس میں 2 قسم کے جج. ایک تو وہ تھے جن کو سمجھا جاتا ہے یہ حکومت کے خلاف ہے، ان کو نہیں آنا چاہیے. لیکن آپ بیٹھے گا کون جن کے بارے میں حکومت بڑی خوش ہے کہ جی ان کو آنا چاہیے، جن کے نام بھی چلتے رہے بیچ میں. How will this strengthen judiciary? No, it will not. دیکھیں یہی تو مقصد ہے. یہ عدلیہ پہ حملہ ہے. میں بار بار اسی لیے یہ کہہ رہا ہوں اپنی ہر پریس کانفرنس میں، ہر پریس ٹاک میں، کہ یہ پاکستان کی عوام پہ حملہ ہے. دیکھیں عدلیہ پہ حملہ عوام پہ حملہ ہے نا. عوام نے اپنے مقدمات جو ہیں لے کے جانے ہوتے ہیں. کسی کی روزگار بند کر دی غیر قانونی طریقے سے، کسی چینل کو بند کر دیا، کسی صحافی کو اٹھا لیا، تو کون جاتا ہے آئینی پٹیشن لے کر عدلیہ کے سامنے؟ آپ میں ہم جاتے ہیں نا. تو یہ ہمارے اوپر حملہ ہے. ہم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ ہم کیوں سمجھ رہے ہیں یہ کوئی پی ٹی آئی کا معاملہ ہے؟ میں تو حیران ہوں اس ملک کی انٹیلیجنشیا اور رائٹس کے طبقات پہ کہ خاموش بیٹھے ہیں. لائرز موومنٹ چلائیں گے تو پھر ہم اس کو دیکھیں گے. پارٹی ان کو پسند نہیں ہے. لیکن یہ تو ہماری پارٹی نہیں پسند، اپنی ان کو آزادی پسند ہے کہ نہیں. آپ صحافیوں کو، آپ کی فیشزم ان کو ناپسند تھی جو کہ ہونی بھی چاہیے تھی.
لیکن آپ کے ساتھ ہونے والا فیشنزم ان کو اچھا لگتا ہے. یہ کمال ہے نا. لیکن یہ ہمارے ساتھ تو نہیں ہو رہا, میں یہی تو کہہ رہا ہوں, یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. دیکھیے صحافی تو آپ کہ ہم بچ جائیں گے ساتھ, لیکن آپ بتائیں نا آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کس قسم کے صحافی ہوں گے اس ترمیم کے بعد؟ آپ حکومت کے سامنے سر جھکائے, مقتدرہ کے سامنے سر جھکائے, چپ چاپ قسم کے. ہمیں پتہ ہے ان صحافیوں کا بھی جو حکومت کے ماؤتھ پیس ہیں, جو مقتدرہ کے ماؤتھ پیس ہیں, کیا صرف وہی اب صحافت کریں گے؟ پھر میرا تو آپ کو مشورہ ہوگا کوئی اور کام کریں. لیکن آپ سوچ رہا ہوں پھر یہی کرنا ہوگا. دیکھیں یا تو آپ کو, انفارچونیٹلی مجھے اس کام کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں آتا, تو پھر آپ کو ہمارے ساتھ سڑکوں پہ ہونا ہوگا. یہ پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے, یہ آپ کی ذات کا معاملہ ہے. آپ کے یہ جو بوائے کھڑے ہیں یہاں پہ اس کمرے میں, ان کا معاملہ ہے, ان کی روزگار کا معاملہ ہے. اس ملک میں کیا صحافت ہوگی, کیا چینل ہوں گے, آپ مجھے بتائیے. سر اس پہ میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ کام کر لینے دیں. وی ہیو اے رول ٹو پلے وین وی سٹ ہیئر. ہم, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسا ملٹری کورٹس کا آپ نے ذکر کیا, بہت سے لوگوں نے مخالفت کی کہ سویلین کا ٹرائل, لیکن آپ ہی کی حکومت کے دوران ہوتا بھی رہا ہے. اس ٹائم بھی کہا جاتا تھا کہ نہ کریں, نہ اس وقت کہتے تھے نہ کریں. بہت سی چیزیں آپ لوگوں نے اپنے لیے خود حلال کر لی. دیکھیں ماضی جو ہے اور ہمارا حال بھی جو ہے, ہم جانتے ہیں کس دباؤ کے تحت ہے, اور وہ دباؤ کہاں سے آتا ہے. کوئی حکومت اس ملک میں آزادانہ فیصلے نہیں کرتی, کوئی قانون سازی اس ملک میں آزادانہ لیکن میں اس بات کو نہیں مانتا سر. میرا خیال ہے آپ یو آلویز ہیو اے چوائس. نہیں, یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ہم نے اپنے اصول کمپرومائز کرنے ہیں یا اپنی حکومت کا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اگر کسی پارٹی میں ہوں اور وہ پارٹی مجھے یہ کہے کہ 26ویں آئینی ترمیم قسم کی ترمیم کی ہم حمایت کرنے لگے, میں اسی وقت استعفیٰ دے کے میں آپ کو علل اعلان یہ کہتا ہوں. بالکل یہ چوائس ہوتی ہے. اور ہمارے جن دوستوں نے 26ویں ترمیم کے حق میں ووٹ ڈالا ہے, 27ویں کے لیے تیار ہیں, جن دوستوں نے آپ کے دور حکومت میں جن چیزوں کو انڈورس کیا, آپ کے مخالفین کو جیلوں میں ڈالا گیا, ہیروئن کے مقدمے بنائے گئے, میں اس کی علل اعلان مذمت کرتا ہوں. اور میں کہتا ہوں آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو ہوا وہ غلط ہوا, آج جو ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہے, اور اگر کل غلط ہوگا تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے, خواہ کوئی بھی جماعت وہ غلطی کرے. اور ججز کے خلاف, قاضی فائز صاحب کے خلاف ریفرنس بھیجا گیا, سب کچھ کہنے پر ہوا, سب کچھ کسی کے کہنے پر ہوا, لیکن غلط ہوا. ہمیں اگر آزادی چاہیے تو اس دباؤ سے آزادی چاہیے. ہر جماعت کو, ہر حکومت کو اپنے آپ کو آزاد کرنا ہوگا. آخر میں یہ بتائیں, علی امین گنڈا پور صاحب نے بڑی سٹرونگ پوزیشنز لی تھیں, اور آپ کی پارٹی اب بھی پوزیشن لے رہی ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب کو چیف جسٹس لگایا گیا, سینیورٹی پرنسپل کے خلاف ہے, ہم احتجاج کریں گے. لیکن پھر وہ خود ہی اس حلف برداری کی تقریب میں سب سے پہلے جا کے بیٹھے ہوئے تھے. دیکھیں حلف برداری ہو رہی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی, اس میں اکائیوں کی شمولیت جو ہے وہ ضروری ہوا کرتی ہے. وہ وہاں گئے ہیں پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ کے طور پہ نہیں, وہ گئے ہیں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ. سر آپ کے چیئر میں تو جنگ کی بات ہوتی تھی, وہ دوسری پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھتے ہوتے تھے. انڈیا نے حملہ کرنا تھا, انہوں نے کہا کہ نہیں چور ڈاکو میں نہیں بیٹھتا ان کے ساتھ. وہ یہ کون سی کا وہ آپ کو پتا ہوگا, بڑی تنقید ہوتی ہے. آپ آئی نو کہ یہ بات ہوئی تھی, آپ کے پریزیڈنٹ صاحب کس اوتھ ٹیکنگ میں وہ نہیں گئے تھے, بلکہ انہیں کالڈ ان سک, انہوں نے کہا میں بیمار ہوں, میں نہیں کروں گا یہ اوتھ. اور یہ آپ کی پارٹی میں ہوتا رہا ہے, یہ کیا بات کریں گے اکائیوں کی ضرورت ہوتی ہے. نہیں, جو دعوت جاتی ہے وہ اکائیوں کو جاتی ہے کہ سپریم کورٹ وفاق کی عدالت ہے, سپریم کورٹ بہرحال ہے. دیکھیں اسی عدالت کے سامنے ہم نے زندگی اور موت کے مقدمے لڑنے ہیں. ہم جتنا مرضی اعتراض کریں, جب آپ نے ایک ڈی فیکٹو سچویشن کریٹ کر دی, آپ نے معروضی طور پہ ایک عدالت کھڑی کر دی ہے, اس میں ایک طریقے سے جس کو ہم غلط سمجھتے ہیں ایک چیف جسٹس کو اپوائنٹ کر دیا ہے, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اس چیف جسٹس اور اس عدالت کا بائیکاٹ کر دیں. ہماری زندگی موت کا اس سے تعلق ہے نا, ہمارے ورکروں کی زندگی موت کا تعلق ہے, تو ہم مقدمے لڑیں گے. اور جب ایک اکائی کے طور پہ ہمیں کہا جائے کہ آپ شرکت کریں, تو ہم اس وقت پی ٹی آئی کے طور پہ نہیں شرکت کر رہے, خیبر پختونخوا کی حکومت کے طور پر. سر نیکسٹ ٹائم اگر آپ کے عمران خان صاحب وزیر اعظم بن کے, تو ان کو بتائیے گا کہ وزیر اعظم کے طور پہ جا رہے ہیں, آپ پولیٹیشین کے طور پہ نہیں جا رہے. سو زرداری صاحب اور شہباز صاحب کے ساتھ بیٹھ جایا کریں. ایک بہت شکریہ. سلمان اقبال راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک بعد آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فرمایا ہے ہم قانون اور کاغذ پر چلتے ہیں, سچ کیا ہے یہ اوپر والا جانتا ہے. قاضی صاحب سچ کیا ہے یہ پبلک بھی جانتی ہے اور سب دیکھتی ہے. نئے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اگر قاضی صاحب کو اکسائیں گے تو ان کے غصے سے بچنا بڑا مشکل ہوگا, اور پبلک نے گزشتہ چند مہینوں میں یہ بھی دیکھا کہ واقعی ان کے غصے سے بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. انہوں نے بہت سے فیصلے دیے, وہ سب کچھ ہوا جو وقت
और हालात की जरूरत थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस को दिए गए अलविदाई रेफरेंस में शिरकत नहीं की और कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब ने शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दिए रखा और अदलिया पर बैरूनी असरात और दबाव से वो लाताल्लुक रहे। काजी साहब ने अदालत के अंदर साथियों के दरमियान तल्ख तकसीम और टूटे हुए ताल्लुकात को फरोग दिया, जिसकी वजह से अदलिया पर देर पा दाग रहेंगे। उन्होंने चीफ जस्टिस के दौर को छोटापन, इंतकाम और इंतजामी मामलात के लिए पस्त रवैये के तौर पर याद रखा जाएगा, जिसमें कोई शाइस्तगी या आजिज़ी नहीं थी। अब अगर आगे चलें और इनसे बहुत से दूसरे मामलात हम देखें काजी फाइसा साहब के दौर के, तो हमें देखा कि काजी साहब के फैसलों पर बहुत से फैसले उनके मकबूल हुए और बहुत से फैसले उन पर बहुत सी तनकीद भी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबात का हुक्म दिया था और इलेक्शन कमीशन के इनकार के बावजूद वो खामोश रहे। 13 जनवरी को तहरीक इंसाफ को उसके इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया। उनके फैसलों की वजह से इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को सियासी जमात मानने से इनकार कर दिया। इंतखाबी मुहिम के दौरान लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का केस आया, सबूत उन्हें नजर नहीं आया, लेकिन इंतखाबात के बाद जब कमिश्नर पिंडी ने इल्जामात लगाए तो ना सिर्फ उनको नजर आए बल्कि वो चंद सहाफी भी वहां पहुंच गए जिनके जरिए उन्होंने अपना पैगाम फिर कौम को पहुंचाया। उसी फैसले की वजह से मखसूस नशिस्तों के केस से भी तहरीक इंसाफ महरूम हो गई। सहाफत और सहाफियों पर हुए हमलों पर भी वो खामोश रहे। बहुत से काजी साहब ने, जब पीटीआई के लोग उठाए जा रहे थे, तो जब ये केस काजी साहब के सामने आया तो उन्हें बड़ा एक तारीखी जुमला कहा। वो उनका नहीं है, तारीख में वो किसी और ने लिखा था या कहा था, लेकिन काजी साहब ने उसको इस्तेमाल किया। इफ यू कांट टेक द हीट डोंट गो इन द किचन, यानी अगर आप गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो बराए मेहरबानी किचन में ना जाएं। यानी वो जो कर हो रहा था उनके साथ उसको जस्टिफाई कर रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का लिखा गया खत जो काजी साहब के सामने आया, उस पर जो भी इल्जाम था काजी साहब ने उस पर भी किससे शिकायत की, जिस पर असल में इल्जाम लगा था। सदाती ऑर्डिनेंस पर बहुत तनकीद करते थे काजी साहब, लेकिन अपनी मर्जी के ऑर्डिनेंस को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, जस्टिस मुनीब को कमेटी से निकालना था, ऑर्डिनेंस लाया गया, शायद मर्जी से लाया गया हो, और उसको आनन फानन उन्होंने घंटे के अंदर अंदर किसी दूसरे जज को, यानी दूसरे जज मोअज़्ज़ज़ जज साहब को उस कमेटी का हिस्सा बना दिया। अरशद शरीफ साफी हमारे दोस्त, उनका खुद नोटिस का केस था, 1 साल के दौरान समात के लिए मुकर्रर ना हो सका। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर करते हुए काजी साहब ने या उनके बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तश्कील के फैसले को कल अदम करार दे दिया। 63A का जो नजर सानी का केस था वो भी बड़ी अहम और इंटरेस्टिंग टाइमिंग थी, जिस पर बड़ी तनकीद हुई। हुकूमत के लिए वो रास्ता खुल गया जिससे वो लोटे बनाएगा, और ये भी उसी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से हो सका। 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कर ली गई। उसकी टाइमिंग और नीयत के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। सुप्रीम कोर्ट के 13 जुलाई को दिए गए मखसूस नशिस्तों के अक्सरियती फैसले पर 3.5 माह उस पर अमल दरामद ना हो सका। चंद फैसलों पर उनकी तारीफ भी की जाती है। ज़ाहिर माजी में उन्होंने जो फैजाबाद धरने का फैसला दिया उस पर उनकी बड़ी तारीफ की गई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, अपने इख्तियारात कम करने को जिस तरीके से उन्होंने एक्सेप्ट किया, लाइव नशरियात का आगाज किया, इलेक्शन कमीशन और सदर से तारीख ली 2024 फरवरी के इलेक्शंस की, जुडिशल एक्टिविज्म से उन्होंने खुद को दूर रखा। ये वो चंद चीजें जिसकी तारीफ है। हमारे साथ मोइज जाफरी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोइज जाफरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। मोइज जाफरी साहब, मैंने आपका आर्टिकल भी पढ़ा। अब जाहिर है काजी साहब जब गए हैं तो एक बड़ा डिवाइसिव एक ओपिनियन है काजी साहब के बारे में। कुछ लोगों का ख्याल है, खुसूसन सियासी जमातें तो तारीफें करते नहीं थक रहे कि काजी साहब ने एक सही डेमोक्रेट का किरदार अदा किया है, बहुत कमाल के जज थे। लेकिन आपका मैंने आर्टिकल पढ़ा, बहुत से दूसरे लोग काजी साहब पर बहुत तनकीद कर रहे हैं कि उन्होंने कोई अन्नी पा दी है, अगर हम पंजाबी का लफ्ज इस्तेमाल करें तो। सिर्फ तनकीद, मैं आपसे आपका जानना चाहता हूं कि मैंने आपका जो आर्टिकल पढ़ा, सिर्फ तनकीद कर रहे हैं आप उन पर। बहुत से फैसले आपने उनके कोट किए, हमने भी थोड़ी देर पहले उनका जो बताया कि उन्होंने क्या किया। बहुत से फैसले कोट हो रहे हैं कि यहां काजी साहब के फैसलों पर बड़े सवालिया निशान है। उसको अच्छी बातें भी की काजी साहब ने अपने 13 महीने के दौरे इक्तदार में, अगर हम उसको कहा जाए दौरे इक्तदार।
کاشف صاحب بہت شکریہ آپ نے موقع دیا. سر اچھی باتیں یقیناً کی ہوں گی, ان کی اچھی باتیں کرنے کے لیے حکومت الحمدللہ موجود ہے, لہٰذا ہمارے اوپر پھر ٹھہرتی یہی ہے کہ ان کے کام کا تنقیدی جائزہ لیا جائے. میرے خیال میں قاضی صاحب نے جو یہ سنی ان سنی اور کہی ان کہی اور دیکھی ان دیکھی کرتے تھے, آئی تھنک یہ سب سے بڑا ان کا جرم تھا, اور وہ ہم سب کو اجتماعی طور پہ بیوقوف سمجھ کے آگے بڑھ جایا کرتے تھے. آئی تھنک اس کے اوپر جتنی بات کی جائے کم ہے. یعنی جو تواتر سے قیاس آرائی تو ایک چیز ہوتی ہے, لیکن تواتر سے جو چیز پروویبل ہے وہ مئی کے اندر منصور علی شاہ صاحب کی جب بینچ ریزرو سیٹس کے کیس کو کمیٹی کی طرف بھیجتے ہوئے اس کے الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر دیتی ہے, جس کی وجہ سے جو 2/3 مصنوعی اکثریت اس وقت بنائی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے, تو قاضی صاحب کا اس وقت رائے ہوتی ہے مئی کے فیصلے کے بعد, جون میں رائے ہوتی ہے کمیٹی میں کہ اب ایک بینچ ایسی بناتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی بھی چیف جسٹس نہ بیٹھے, کیونکہ حکومت ایک آئینی ترمیم پہ کام کر رہی ہے جو کہ آئندہ آنے والے چیف جسٹسز کی اور تمام چیف جسٹسز کی مدت ملازمت کے حوالے سے ہوگی. تو یعنی اس وقت وہ منصور علی شاہ صاحب سے یہ کیس ہٹوانے کے لیے یہ ایک ریکمنڈیشن دے رہے تھے, جبکہ یہ جب معاملہ ہو گیا اس وقت آئینی ترمیم کی ایک قیاس آرائی تھی, لیکن جج صاحب کو پتا تھا, اور پتا بھی تھا, اور یہ بھی پتا تھا اب جب وہ ترمیم کی اسی لیے اگر آپ 63A کا فیصلہ دیکھیں تو یہ بھی پتا تھا کہ بندے شارٹ ہیں, اور اس وجہ سے وہ بندے پورے کرنے کا انتظام بھی کچھ فیصلوں میں کیا گیا. کاشف صاحب اب 26ویں ترمیم ایک دفعہ کوشش ہو جاتی ہے ستمبر میں, اس کا مسودہ سامنے آ جاتا ہے, تارڑ صاحب ہمیں گھول کے اس طرح پلانے کی کوشش کر جاتے ہیں جیسے یہ تو بہت ہی بہترین کوئی چیز ہے, اس کے ٹاپک جو ہے وہ سب کے سامنے ہیں. اب اس کے بعد 63A کی جب بینچ بناتے ہیں قاضی صاحب, اول تو وہ بن نہیں پا رہی تھی تو کمیٹی جو بنا رہی تھی اسی کی حیت تبدیل کروا دی آرڈیننس کر کے پریزیڈنٹ نے. پھر ہم نے سوچا کہ قاضی صاحب اپنے پچھلے فیصلے کا لحاظ رکھیں گے, اور جو انہوں نے قرآن کا حوالہ دیتے ہوئے, ایمان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ ڈیموکریسی اور کنسنسس ہی صحیح طریقہ ہے, اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے انہی 3 لوگوں سے مشورہ کریں گے جو قانون کی روح کہتی تھی. انہوں نے 1 گھنٹے کے اندر اس آرڈیننس کمیٹی کے اندر سے منیب اختر صاحب کو نکال باہر کیا اور ایک اور جج صاحب شامل کر لیے, اور اس کے فوراً بعد انہوں نے ایک ہی کیس لگایا تاریخ کے ساتھ, اور وہ 63A کا لگایا. اور جب 63A کا کیس کے اوپر آرگیومنٹ شروع ہوئی تو ان سے کہا گیا کہ سر یہ آپ ایک فیصلہ دے چکے ہیں, اس فیصلے سے جو آپ آج کرنے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے ایک آئینی ترمیم ممکن ہو جائے گی فلور کراسنگ کی وجہ سے. تو قاضی صاحب نے اس وقت فرمایا اکتوبر میں اب کہ کون سی آئینی ترمیم, مجھے تو آئینی ترمیم کا پتہ ہی نہیں ہے. بھائی وہی آئینی ترمیم جو آپ خود کہہ رہے تھے ہونے والی ہے جون میں. تو باقی ساری باتیں آپ جانتے ہیں, لیکن یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے. ہاں جی, میں ذرا ایک پوائنٹ آپ روک کے رکھیے گا. میں صرف یہ کہوں کہ قاضی صاحب کے بارے میں اگر ان کا سال سوا سال میں دیکھا جائے تو وہ بار بار کہتے تھے وہ ٹی وی نہیں دیکھتے یا وہ یوٹیوبز نہیں دیکھتے. اچھا, وہ بہت سی چیزوں پر حیرانگی کا اظہار کرتے تھے کہ واقعی ایسا بھی ہوتا ہے, لیکن بعد میں جب ان کو ضرورت پڑتی تھی, کوئی کمشنر پنڈی اگر کوئی بیان دے دیتا تھا تو ان کو یہ بھی پتا ہوتا تھا کہ رپورٹرز کہاں آنا ہے, یا رپورٹرز کو پتا ہوتا قاضی صاحب کہاں ملیں گے اور وہاں سے کیا بیان جاری ہوگا, اور اس کے لیے ویڈیو کیمرے بھی تیار ہوتے تھے قاضی صاحب کے. اور پھر بہت سے بیانات ہم نے ایسے دیکھے ان کی جانب سے جس میں ایسا مجھے دیکھ کر لگا کہ قاضی صاحب کو پتا سب ہوتا ہے, لیکن پھر قاضی صاحب, آپ کو یاد ہوگا ایک اسلامک یونیورسٹی میں گئے تھے, 2.5 گھنٹے کے سوال جواب کے بعد انہوں نے کہا اچھا یہ لائیو جا رہا ہے, ہر چینل اس کو دکھا رہا ہے, جبکہ سب کو پتا تھا کہ یہ 2-2.5 گھنٹے سے لائیو چل رہی ہے. تو یہ شاید probably wanted to give this impression یا کہ وہ کلاسیکل جج ہیں جو کہ بالکل ٹی وی اخبار نہیں دیکھتے, لیکن انہوں نے جو پاکستان سے باہر گئے, آپ کو لگتا ہے وہ واپس آئیں گے جعفری صاحب, یہ زیادہ عرصہ پاکستان میں گزاریں گے, آپ کو لگتا ہے زیادہ لائف باہر گزاریں گے؟ سر میں اس پہ قیاس آرائی نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں سمجھتا ہوں قاضی صاحب کے لیے جگہ پوری دنیا میں بہت تنگ ہے پی ٹی آئی کے سپورٹرز کی وجہ سے. قاضی صاحب میں پازیٹیو سائیڈ دیکھتے ہوئے, بہت سے لوگوں سے بات ہوئی, ظاہر ہے میں کوشش کرتا رہا بہت سے کورٹ رپورٹرز یا جرنلسٹ یا وکیلوں سے کہ ٹو لک ایٹ دا برائٹر سائڈ آف ہز ٹینیور ایز چیف جسٹس آف پاکستان. جو لوگ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں وہ ان کا جملہ کہیں ادھر ہی ہوتا ہے کہ جنہوں نے آئین کے خلاف کچھ نہیں کیا, لیٹر آف دا لا کے ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں. وہ اب بلہ لینا شاید اس وقت غلط فیصلہ تھا, ایسے وقت میں نہیں کرنا چاہیے تھا, بٹ لیٹر آف دا لا کہتا ہے کہ جناب اگر ایسا ہے تو ایسا ہے. سو انہوں نے فیصلے اگر کیے بھی تو ان کے جو دفاعی جو لوگ ہیں جو دفاع کرتے ہیں ان کا وہ کہتے ہیں جی وہ لیٹر آف دا لا کے قریب تر رہے ہیں.
سر یہ ایک بائبل کا کوٹ ہے کہ ایون دا ڈیول کین کوٹ اسکرپچر فار ہز اون کاز، یعنی شیطان کو بھی جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ آیتیں کوٹ کر سکتا ہے جب تک اس کے مفاد میں ہو. لہٰذا یہ لیٹر آف دا لا والی بات تو میں نہیں ہضم کرتا. وہ لیٹر آف دا لا ان کا کام خطاطی نہیں ہے، ان کا کام کلرک نہیں ہے، وہ جج تھے اور ملک کے سب سے بڑے جج تھے. سلور لائننگ کیا ہے، بہتر کام انہوں نے کیا کیا، یہ میں اپنے آرٹیکل میں بھی لکھ چکا ہوں کہ ایک چیز اچھی ان کی وجہ سے ہوئی کہ آئندہ کبھی کوئی قاضی فائز عیسیٰ جیسا قاضی نہیں آ سکے گا، کیونکہ انہوں نے اس طرح کے ججز کی حیت ہی ختم کر دی. انہوں نے حکومت کے ساتھ مل کر فار بیٹر اور فار ورس، آئندہ ہمارے پاس کوئی چیف جسٹس آف پاکستان پراپر ہوگا ہی نہیں، کیونکہ قاضی صاحب نے اس انسٹیٹیوشن کی ٹانگیں کاٹ دی اور اس کی کرسی لے کے چلے گئے. ہاں لیکن ویل وائل یو سے دس کہ انہوں نے جو بدلا ہے، آپ سے ویسے آؤٹ آف کیوریوسٹی یہ جو حکومت جج بنائے گی یا ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کھڑا کریں گے، بڑا میں بڑھ کے سن رہا ہوں، بڑھ کہتے ہیں جو بلاول بھٹو یا یہ لگاتے ہیں کہ اس کے بعد اب آئندہ کوئی کسی وزیر اعظم کو گھر نہیں بھیجے گا. ان کو یہ خوش فہمیاں کہاں سے ہیں؟ میں تو اکثر پاکستان کی تاریخ میں دیکھا کہ جب بندہ کرسی پر بیٹھتا تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کدھر جائے گا، ورنہ یہاں پر تو سابق سیکرٹری لاز کو بھی جب چیف جسٹس بنے تو انہی کے خلاف انہوں نے فیصلے دیے جنہوں نے ان کو سیکرٹری لا بنایا تھا یا جو انہوں نے ان کو جج بنایا تھا. سو ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ وائی ڈو پیپل تھنک کہ اب سب سیٹ ہو گیا ہے ہمارے لیے؟ کاشف صاحب ذرا موقع دیجیے گا. اصل میں اس طرح کی حرکتیں جب ہوتی ہیں جب آپ ایک سسٹم کے ساتھ رد و بدل بدنیتی پر مبنی کرتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے تحت انہوں نے ایگزیکٹو انتظامیہ کے تابع کر دیا ہے عدلیہ کو، یہ سوچتے ہوئے کہ ہم اپنے تئیں لوگ لگائیں گے. اور یہ جب بھی ہوا ہے، چاہے یہ آرمی میں ہوا ہے، چاہے یہ عدلیہ میں ہوا ہے، جب بھی کوئی انڈیزرونگ پرسن کو کسی اور مقصد سے، اس کی قابلیت کے علاوہ کسی وجہ سے ایک جگہ پہ تعین کیا ہو، اس کا سر پھرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، اس کا نقصان ہم نے دیکھا ہے، اس کا نقصان پورے ملک نے اور پورے اداروں نے برداشت کیا ہے. یہ جو کر رہے ہیں یہ غیر آئینی ہے، کیونکہ یہ عدالت کے وقار پہ، عدالت کی آزادی پہ ایک وار ہے. جج ہی نہیں ہوتا اگر وہ انتظامیہ کے تابع ہو اور پھر اسی انتظامیہ کے حوالے سے جوڈیشل ریویو اور آئین کے فیصلے کر رہا ہو. یہ بات ایک طرف. لیکن آپ جب آپ جب حکومتیں کسی جج کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیں، آپ کے خیال میں یہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے عدلیہ کے لیے یا اس جج کے لیے؟ بالکل سر، دیکھیں ایبسلیوٹلی. بہت شکریہ. معیز جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اگر اس ملک میں جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے تو ادارے مضبوط کرنے پڑیں گے، اور اسی لیے سب سے زیادہ بحث اداروں پر ہوتی ہے. ان کی مضبوطی میں ہی مضبوط جمہوریت ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان انہی اداروں کو کمزور کرنے اور خود کو مضبوط کرنے کے چکر میں اسی درخت کو کاٹ دیتے ہیں جس کو جمہوریت کہتے ہیں، اور بعد میں جب جمہوریت جاتی ہے تو مل کے افسوس کرتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.